लैला कमरे में वापस गई, कपड़े बदले और जल्दी से बाहर निकल आई। वो अभी पार्किंग तक पहुंची ही थी और गाड़ी का दरवाजा खुलने ही वाली थी कि अचानक दूर एक स्याह दिखाई दिया। चौंक कर चीखी, आह! ये भूत है। कॉटन के होंठों के किनारे बेख्तियार भड़के। वो एसके से सामने आया और शर्मीले अंदाज में बोला, अरे मैं भूत नहीं हूँ। जब मैं बिल्कुल सामने जिंदा इंसान की तरह खड़ा हूँ तो मुझे भूत क्यों कह रही हो? तुम्हारी आंखें खराब हैं? लैला, जो बाकी लड़कियों से ज्यादा दिलेर थी, करीब आई और गौर से कॉटन को देखा। इसकी आंखें चमक उठी। वो बोली, तुम कौन हो? इतने अच्छे लगते हो, फिर चोरी क्यों कर रहे हो? अच्छे आदमी क्यों नहीं बनते? ये तो स्तंभ फैमिली का महल है। कॉटन ने उल्टा कहा, तुम किसको चोर कह रही हो? लैला ने आंखें फैला ली। ये लंबी लड़की इस शख्स से बिल्कुल नहीं डरी। तुम्हें जाहिर है, अगर चोर नहीं हो तो साए में छुपकर इतना चुपके क्यों फिर रहे हो? थे सुन लो, मैं खुद अकेली 3 कमज़ोर को हरा सकती हूँ। क्वार्टर ये किसको कमज़ोर कह रही थी? वो बोलने ही वाला था कि जब लैला ने गाड़ी की तरफ रोशनी में अच्छी तरह देखा तो इसकी आंखें मज़ीद चमक उठी। इतने खूबसूरत हो कर भी सही रास्ते से भटक रहे हो क्या? मैं तुम्हारी मदद करूँ? कॉटन, लैला ने कनकारते हुए पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? कॉटन, ये मौजू अचानक कैसे बदल गया? इसने बूने सकेड़ कर जवाब दिया, नहीं। लैला फौरन खुशी से बोली, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कॉटन, इसके होंठों के किनारे एक बार फिर पड़के लगे थे। फिर लैला ने पूछा, चोरी करके बहुत पैसा कमाते हो? कॉटन, लैला ने खुद ही जवाब दिया, यकीनन ज़्यादा नहीं मिलता होगा, है ना? ऐसे करो, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी, रहने की जगह भी दूंगी, बिल्कुल न्यूयॉर्क में घर भी खरीद कर दे दूंगी। मेरी सालाना तनख्वाह $1,00,000 है, तकरीबन 10 लाख के करीब। कॉर्नर, इसके होंठ फिर से पटक उठे थे। इसे लगा ये बातें हद से ज्यादा फजूल होती जा रही हैं। क्या ये लड़की इससे पटा रही थी? वो घूरने लगा। अगर ये इसकी बड़ी बहन परवीन की सिस्टर ना होती तो वो कब का इसे एक घूंसा मार कर अपनी मार्शल आर्ट्स की ताकत दिखा चुका होता। इसने तंजिया कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतने पैसे से मैं लालच में आ जाऊंगा? लैला ने संजीदगी से सोचा, हाँ ये तो है, तुम जैसे अमीरों के घरों से चोरी करने वाले यकीनन माहिर चोर हो गए। मेरे इतने से पैसे से तुम्हें क्या लालच होगा? वैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर चोरी करते वक्त तुम्हें कोई मारे तो मेरे पास आ जाना, और अगर एक दिन सुधारने का दिल करे तो मेहनत ना करना चाहो तब भी मेरे पास आ जाना। ये कहकर इसने जेब से एक कार्ड निकाला, लेकिन जब वापस मुड़ी तो कॉटन वहां से गायब हो चुका था। लैला, वो इतनी तेजी से भाग गया, अफसोस, वो तो बहुत ही खूबसूरत था। लैला ने आह भरी और गाड़ी में बैठ गई। कॉटन, वो शख्स था जो हमेशा सायों में रहता था। स्तंभ फैमिली के चंद अफराद के अलावा बाहर के लोग इसे जानते भी नहीं था, इसलिए लैला ने भी इसके पहले कभी देखा नहीं था। हालांकि वो अरसे से स्तंभ मैनर्स में रह रही थी। जब वो अंदर आया और लैला को जाते देखा तो इसकी पेशानी थाम ली। इसने सोचा, वह बहन तो वैसे ही अजीब है, लेकिन इसके इर्द गिर्द के लोग भी सब इतने ही अजीब क्यों हैं? इस वक्त इसका मोबाइल बजा। इसने देखा परवीन ने एक चैट का स्क्रीनशॉट भेजा था। स्क्रीनशॉट में लैला ने परवीन को लिखा था, बास एक चोर अभी स्तंभ मैनर्स में घुस आया है। वैसे अगर वो पकड़ा गया तो इसके चेहरे पर मत मारना, वो काफी हैंडसम है और मेरे टाइप का है। इसका चेहरा अगर खराब हो गया तो अफसोस होगा। इसके बाद परवीन ने एक सवालिया निशान भेजा। गोल्डन, वो गुस्से से पागल हो गया। वो कैसे चोर हो सकता था? चोर जैसे हकीर मखलूक इसकी खुफिया फौज के लीडर के दर्जे के बराबर कैसे हो सकते हैं? परवीन की सिस्टर तो उससे ज्यादा कर रही थी। लैला ने ये पैगाम परवीन को तब भेजा था जब परवीन हारिस को कमरे में ले गई थी। जैसे ही इसने खूबसूरत चोर का जिक्र पढ़ा और लैला के पीछे क्रश वाले अंदाज को याद किया, इसे फौरन अंदाजा हो गया वो चोर दरअसल कॉटन ही था होगा। वाकई लैला अचानक बाहर निकली तो कॉटन पार्किंग में ही था, तो दोनों का आमना सामना हो गया। प्रवीण ने फौरन वो स्क्रीनशॉट गॉर्डन को भेज दिया और फिर खुद नहाने चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दस्तक इतनी महतात थी जैसे कोई छुप रहा हो। परवीन ने जमाई ली और दरवाजा खोला। सामने गॉर्डन खड़ा था। इसने धीरे से पूछा, परवीन, क्या तुम अरीना जा रही हो? परवीन, वो हैरान हुई, हमने तो कल ही छुट्टी की दरख्वास्त दी थी ना। वो बच्चों को तफरीह पार्क लेकर जा रही थी, इसलिए रीना को पहले ही बता दिया था कि वो आज लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगी। कॉटन ने कहा, लेकिन विक्टर और बाकियों का आज मुकाबला है। कहते हैं ना, दुश्मन को जान लो तो 100 जंगें भी बगैर नुकसान किए जीत सकते हैं।
پروین نے جمائی لی اور ایسا سے کہا، ہاں صحیح کہا۔ کوئٹن خوش ہو گیا، بولنے ہی والا تھا، چلو چلتے ہیں۔ فقیر فرید نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا، اس لیے یہ مشکل کام تمہیں سونپ رہی ہوں، دشمن کو اچھی طرح جان کر ہی تم ہم دونوں دو کمزوروں کی رہنمائی کر کے جتا سکتے ہو۔ کوئٹن، اس کے ہونٹ پھر سے پھٹ گئے۔ پروین، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو کل رات 10 بجے سو گئی تھی اور آج 11 بجے جاگی ہو، تم پورے 13 گھنٹے سوئی۔ پروین حیران ہوئی، واقعی؟ تو مطلب آج میں 1 گھنٹہ زیادہ سوئی ہوں۔ اس نے پھر جمائی لی، پتہ نہیں کیوں آج کل اس سے غیر معمولی نیند آتی تھی۔ کوئٹن، اس کے ہونٹ ایک بار پھر پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، میں ہی جاتا ہوں۔ اب کوئی اور چارہ نہ تھا ان کے 3 رکن ٹیم میں، ایک تو بس تعداد پوری کرنے کے لیے تھا اور دوسری بڑی بہن تھی جو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی، تو یہ سب بوجھ اسی پر آنا تھا۔ کوئٹن انڈر گراؤنڈ ایریا میں کیا نقاب پہنے ہوئے آدمی کی طرح وہ اندر گھوما، ایلینڈا کو سلام کیا اور پھر وہ وی آئی پی ڈائننگ ایریا میں بیٹھ کر میچ دیکھنے لگا۔ وکٹر کی ٹیم میں 3 لوگ تھے۔ آج وہ کلاس ای کی ٹیم کو چیلنج کر رہے تھے، لیکن انہوں نے صرف 10 منٹ میں ہی مخالفین کو ہرا دیا۔ میزبان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بیزاری سے اعلان کیا، ٹیم امریکی نااہل ہے، جیت گئی۔ تماشائیوں میں سے کسی نے تالیاں نہ بجائیں نہ ہی شور مچایا۔ وکٹر اور اس کے ساتھی رنگ میں کھڑے ہو کر غرور سے چلائے گئے، امریکہ میں کوئی ٹیم لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ تماشائیوں نے نیچے سے زور زور سے کہا، اتنے غرور سے کیا بات ہے؟ کل تمہارا مقابلہ ٹیم دنیا کے تیسری بہترین سے ہے، وکٹر بھول گئے کیا؟ نمبر 028 نے تمہیں ایک کک میں اڑا دیا تھا، ہا ہا ہا۔ ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ، یہ دونوں طاقتور ٹیمیں اس سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ نمایاں رہی تھیں۔ سب کو لگتا تھا کہ دونوں برابر ہیں، لیکن لوگوں کی امیدیں ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ پر زیادہ تھیں۔ تماشائی جب اس کا نام پکارنے لگے تو اچانک کوئٹن کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی کی چمک تھی۔ اس نے اسٹیج پر موجود وکٹر اور اس کے ساتھیوں کو گھورا، پھر ان کی طرف سیدھا درمیانی انگلی اٹھا دی۔ کوئٹن کی حرکت سراسر تحقیر سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے اس اشارے نے سب کو جوش و خروش سے بھر دیا۔ سارا مجمع کھڑا ہو گیا اور سب نے مل کر ان کی طرف درمیانی انگلی اٹھا دی۔ تماشائی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ والد تھے، کچھ مائیں تھیں۔ زمانے کے دھکے انہیں ان کی جوانی کے جنون سے بہت دور لے گئے تھے۔ یہ مقابلہ ان کا انعقاد ہی مشکل سے ممکن ہوا تھا۔ مزید یہ کہ جس طرح پروین نے شروع ہی میں سب مخالفین کو ایک بار میں شکست دی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا اس مارشل آرٹس ٹورنامنٹ کے زیادہ تر مقابلہ کرنے والے حقیقت کسی خاص صلاحیت یا فن کے حامل نہیں تھے۔ آج کے اس مادی دور میں مارشل آرٹس گویا قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ کوئی بچپن سے سخت محنت کر کے صرف ایسے مقابلوں کے لیے تربیت لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کوئن اسکول آف مارشل آرٹس اور اورین اسکول آف مارشل آرٹس کو اتنی بڑی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ یہ دونوں واحد ادارے تھے جنہیں مالی تعاون حاصل تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ شاگردوں سے کوئی فیس نہیں لیتے تھے، بلکہ انہیں وظیفہ اور تنخواہ بھی دیتے تھے تاکہ وہ اعتماد سے تربیت جاری رکھ سکیں۔ اس لیے بگ بردر اور بگ سسٹر ان فنکاروں کے لیے آئیڈل کی مانند بن گئے تھے۔ اب اس لمحے سب کے اندر خون کھول اٹھا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی جوانی کے دن لوٹ آئے ہوں جب وہ پرجوش اور ضدی ہوا کرتے تھے۔ سب کی نظر رنگ پر جمی تھی۔ ابھی جو توہین اور ذلت برداشت کی تھی وہ سب لمحے بھر میں ختم ہو گئی اور صرف اعتماد و جوش باقی رہ گیا تھا۔ انہیں یقین تھا امریکہ کی مارشل آرٹس ضرور بینویلس ہل کو شکست دے گی۔ وکٹر کو اور اس کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ انہیں تن گئی۔ حالانکہ وہ جیتے تھے مگر ان کا جوش ٹوٹ گیا اور وہ شرمندگی سے رنگ سے اتر گئے۔ تماشائی چلانے لگے، نیچے اترا غدار، یہ ایسا دن خوش نہیں رہ سکتا۔ ایک عام باکسنگ چیمپئن ہمت کرتا ہے ہمیں للکارنے کی، کل ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ تمہیں سبق سکھائے گی۔ ان نعروں کے بیچ کوئٹن نے پیچھے سے وکٹر اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔
اس نے مقابلے سے اندازہ لگایا کہ وکٹر اور اس کی ٹیم مزید طاقتور ہوگی۔ ان کی موجودہ طاقت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر بگ برادر ان کے ساتھ شامل نہ ہو تو صرف وہ اور بگ سسٹر انہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے سر جھکایا، موبائل نکالا اور پروین کو پیغام بھیجا: پروین، وکٹر اور اس کے ساتھی مزید طاقتور ہو گئے ہیں، کیوں نہ ہم بگ برادر کے ساتھ تعاون کریں؟ پھر ایک اور پیغام بھیجا: وہ بھی حد سے زیادہ مغرور ہو رہے تھے، کل رات ہمیں ان کی دھلائی لازمی کرنی ہوگی۔ یہ بھیج کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، جب کچھ خاص نہ رہا تو وہ گھر جانے لگا۔ اچانک اسے ایک پیغام ملا: باس کوئی دوبارہ محترم پروین کی تفتیش کر رہا ہے۔ یہ پیغام اسدم فیملی کی خفیہ فورسز میں سے ایک کا تھا۔ چونکہ ٹورنامنٹ میں حصہ لینا کوارٹن کا ذاتی معاملہ تھا، اس لیے وہ انہیں ساتھ نہیں لایا تھا، لیکن اس نے انہیں ہدایت دی تھی کہ پروین پر کڑی نظر رکھے اور اگر کوئی اجنبی اس کی کھوج میں ہو تو فوراً اطلاع دے۔ اس نے جواب دیا: میں فوراً آ رہا ہوں۔ اسے ہر حال میں اپنی کزن کی حفاظت یقینی بنانی تھی، آخر وہ بگ سسٹر تھی، عام لوگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ یہ پیغام بھیج کر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف جب وکٹر اور اس کے ساتھی رنگ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے تو انہیں ایبیگل کا فون آیا۔ اس نے پوچھا: آج رات کیسی رہی؟ گنجے اتوانی نے جواب دیا: بہت آسان تھی، لگتا ہے لوگ ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ سے بڑے خوش ہیں اور کل انہیں ہمارے خلاف کھڑا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایبیگل نے طنزیہ کہہ کر کہا: ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ نام ہی کمزور لگتا ہے، اگر وہ صرف تیسری پوزیشن تک پہنچ سکیں ہیں تو آخرکار چیمپئن کا خطاب تو ہمارا ہی ہوگا۔ یہ سن کر اتوان زور سے ہنس پڑا، وہ پورے اعتماد میں تھا۔ وکٹر جو یہ باتیں سن رہا تھا اچانک بولا: ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ کی وہ سرخ لباس والی عورت دراصل بگ سسٹر ہے۔ اس کی یہ بات سن کر گاڑی میں سناٹا چھا گیا۔ ایبیگل نے خاموشی بھانپتے ہوئے طنزیہ کہا: کیا ایک عورت نے تم سب کو ڈرا دیا ہے؟ وکٹر، خود پر بھروسہ کرو، تم اب اس کے ہم پلا ہو، چاہے بگ برادر بھی آ جائے تب بھی تم تینوں ان پر بھاری پڑو گے۔ وکٹر نے سر جھکا لیا: مجھے یہ مشکل لگ رہا ہے۔ اتوان نے طنزیہ کہا: کیا ہوا وکٹر، ابھی ہمت ہار رہے ہو؟ کوئی تعجب نہیں کہ لوگ کہتے ہیں امریکہ نااہل ہے۔ تم سب دبلا پتلا اور کمزور ہو، صاف پتہ چلتا ہے لڑ نہیں سکتے۔ ٹیم کا تیسرا غیر ملکی ساتھی بھی ہنسنے لگا: ہا ہا۔ وکٹر کا چہرہ سیاہ ہو گیا: اتوان، میرے ساتھ ایک مقابلہ کرو، میں تمہیں دکھاؤں گا اصل میں ٹیم کا سب سے طاقتور کون ہے۔ اتوان نے طنزیہ مسکراہٹ دی لیکن کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا وکٹر دیوانہ وار لڑتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے وہ اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آخرکار اس نے بہانہ بنایا: کل ہمارا مقابلہ ٹیم تھرڈ ان دی ورلڈ سے ہے، ایسے وقت میں ہمیں اندرونی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے۔ وکٹر کچھ کہنے ہی والا تھا، ایبیگل نے ٹوکا: وکٹر، تمہاری رائے میں انہیں شکست دینے کے کتنے امکانات رکھتے ہیں؟ وکٹر نے احتساب سے کہا: 70-30۔ اتوان فوراً خوش ہو گیا: یہ تو کافی ہے، 70% جیت کی امید کا مطلب یہ ہے کہ فتح ہماری ہے۔ وکٹر نے سرپرائز کی آنکھوں میں سردی جھلک رہی تھی: میرا مطلب تھا ہمارے امکانات 30% ہیں اور ان کے 70%۔ یہ سن کر اتوان کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ وکٹر نے کہا: میں واحد ہوں جس نے پہلے بگ سسٹر سے مقابلہ کیا، وہ ناقابل یقین حد تک مضبوط ہے۔ اس وقت بھی اس نے پوری طاقت استعمال نہیں کی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اصل طاقت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ وہ پاگل سسٹم بھی ہے اور وہ ماسک پہنے ہوئے آدمی، اگر وہ بھی ماہر نہ نکلا تو ہم بالکل بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بات درست لگ رہی تھی۔ اتوان اور ایبیگل بھی چپ ہو گئے۔ پھر اچانک ایبیگل نے پوچھا: وکٹر، کیا تم تیسری خوراک لینا چاہتے ہو؟ وکٹر نے فوراً کہا: ہاں۔ اس کی بازو کی رگیں پھول گئیں اور آنکھوں میں جنون کی روشنی چمکنے لگی: اسے یہ ہر حال میں چاہیے تھا۔ ایبیگل نے کہا: تو پھر کل میچ جیتنے کا کوئی طریقہ نکالو، بھول جاؤ۔ وکٹر نے مٹھیاں کس لیں اور پھر اچانک بولا: میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ یہ سن کر ایبیگل اور اتوان پہلے خاموش رہے، پھر ایبیگل نے ہنسی: برا نہیں، تم میں قابلیت ہے، ٹھیک ہے، سب وکٹر کی بات مانیں گے۔ ادھر اسدم مشن میں پروین کا دماغ مسلسل لیلا کے ٹیسٹ کے نتائج میں الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی لیلا کا پیغام آیا
وہ فوراً جاگ گئی۔ اس کے برابر بیٹھے حارث نے بھی حیرت سے اسی کی طرف دیکھا۔ وہ اچانک کیسے جاگ گئی؟ پروین نے کھنچائی فون کھولا اور لیلا کا پیغام دیکھا۔ ٹیسٹ کے نتائج آ گئے ہیں، میں نے تمہیں ای میل کر دیے ہیں۔ لیلا بہت تیز اور مؤثر تھی۔ فرین ابھی اپنا ای میل باکس کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ فرین چونک گئی۔ حارث فوراً بستر سے نکل کر دروازہ کھولنے گیا۔ سامنے جوئل کھڑا تھا۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے انکل جوئل؟ جوئل جانتا تھا کہ فرمین ہمیشہ نیند کی عادی ہے اور دن میں 12 گھنٹے کی نیند چاہتی ہے۔ وہ اتنی صبح 7 بجے کے وقت کیوں اس کی نیند خراب کرنے آیا ہوگا؟ جوئل نے کہا، کیا تمہاری مما جاگ گئی ہیں؟ انہیں اٹھاؤ، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فرین بھی معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے کپڑے بدل کر آئی اور پوچھا، کیا ہوا جوئل؟ جوئل نے منہ اسکیڑ کر کہا، کونٹینٹ غائب ہے، کیا تم نے اسے کسی کام پر بھیجا تھا؟ فرمین کا دل دھڑک کر رہ گیا۔ اب وہ سمجھ گئی کہ جوئل اتنی صبح کیوں آیا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نہیں، لیکن وہ کل رات ٹورنامنٹ کے میدان گیا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور دیکھا کہ کونٹینٹ نے رات 11 بجے کے بعد اس سے 2 پیغامات بھیجے تھے، لیکن ان میں سے کسی میں کوئی خاص سراغ نہیں تھا۔ وہ فکر مند ہو کر بولی، شاید وہ کہیں آرام کر رہا ہو۔ نہیں، جوئل نے پراعتماد لہجے میں کہا، کونٹینٹ کی شناخت بہت خاص ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ صرف استمت فیملی کے خفیہ فورسز کے لوگوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ اس کی ہر سرگرمی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے اسے روزانہ وقت پر مجھے اپنی رپورٹ دینی ہوتی ہے۔ آج صبح جب مجھے اس کی رپورٹ نہیں ملی تو میں فوراً سمجھ گیا کہ کچھ غلط ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ رات ہی سے اپنی ٹیم سے رابطے میں نہیں ہے۔ کل رات فرمین مزید سوال کرنا چاہتی تھی، مگر جوئل جلدی سے نیچے اتر گیا اور کہا، میں میدان جا رہا ہوں۔ فرمین نے بھی وقت ضائع نہ کیا۔ اس نے کیپ اور ماسک اٹھایا اور اس کے پیچھے نیچے گئی۔ نیچے ایک نوجوان کھڑا تھا جو گھبراہٹ میں جوئل کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، مسٹر استم، کیا باس کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ جوئل نے سر ہلایا۔ فرین چونکی۔ وہی سے باس کہہ رہا تھا، یقیناً یہ کونٹینٹ کا ماتحت تھا۔ اس نے فوراً پوچھا، آخری بار کونٹینٹ نے تم سے کب رابطہ کیا تھا؟ ماتحت نے جواب دیا، رات 11 بجے۔ میں نے کہا مجھے کچھ رپورٹ کرنا ہے تو باس نے کہا وہ فوراً آ رہا ہے، لیکن وہ نہ آیا۔ میں انتظار کرتا رہا، وہ کہاں چلے گئے؟ پروین نے تفتیش سے پوچھا، کیا ایسے پہلے کبھی ہوا ہے؟ جوئل اور ماتحت دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا، کبھی نہیں۔ حالانکہ کونٹینٹ بظاہر لاپرواہ بچوں جیسا لگتا تھا، مگر حقیقت میں وہ نہایت ذمہ دار تھا۔ وہ برسوں سے استم فیملی خاندان کے لیے ہم چھپ کر کام کرتا آیا تھا اور کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، مگر جتنا وہ متحد تھا فرمین کا دل اتنا ہی ڈوبنے لگا۔ سچ تو یہ تھا، فرمین چاہتی تھی کہ شاید وہ لاپرواہی سے کسی انٹرنیٹ کیفے میں کھیلنے گیا ہو یا کہیں جا کر سو گیا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا، جوئل کی طرف دیکھا اور کہا، ہم دونوں الگ الگ جا کر ڈھونڈیں گے۔ جوئل نے سر ہلایا۔ فرمین کو فوراً میدان کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں کونٹینٹ اسکول آف مارشل آرٹس میں کال کی۔ فون اٹھانے والا لوکس تھا جو عام انتظامات دیکھتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اتنی صبح آپ کا فون آنا بڑی عجیب بات ہے بڑی بہن۔ مگر فرمین نے بیچ میں ہی کاٹ کر کہا، سب کو جمع کرو اور پورے شہر میں کونٹینٹ کو ڈھونڈو۔ بھائی استم ہے جو ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہا ہے تھا۔ لوکس حیران رہ گیا، کیا ہوا؟ فرمین نے جواب دیا، مجھے شبہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ لوکس کی بات سنجیدہ ہو گئی، سمجھ گیا۔ اس نے فوراً کہا، میں مارشل آرٹس ایسوسی ایشن کو بھی اطلاع دوں گا تاکہ وہ بھی ڈھونڈنے میں شامل ہوں۔ ہمارے بھی بہت سے لوگ ٹورنامنٹ میں شریک ہیں، کسی نے کچھ دیکھا ہو سکتا ہے۔ فرمین نے کہا، ٹھیک ہے، جو بھی پتہ چلے فوراً اطلاع دینا۔ فون آن رکھنا۔ جی۔ فون رکھنے کے بعد فرمین نے کچھ سوچا اور ثالث کو کال کی۔ نیو یارک استم فیملی اور مہدی فیملی کا مشترکہ علاقہ تھا۔ استم فیملی پہلے کونٹینٹ کو ڈھونڈنے میں لگی تھی، مگر مہدی فیملی بھی شامل ہو جاتی تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے۔ وہ اب عزت و شرمندگی کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ ثالث نے فون کال اٹھائی۔ اس کی آواز عام دنوں کی طرح مذاق سے بھری نہیں تھی، بلکہ نہایت سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا؟ فرمین نے سکون محسوس کیا اور آہستگی سے کہا، کونٹینٹ غائب ہے۔ ثالث بھی کونٹینٹ کے وجود سے واقف چند لوگوں میں شامل تھا۔ اس نے کئی بار اس کے ساتھ مل کر لڑائیاں لڑی۔ وہ بلا جھجک بولا، فکر نہ کرو، میں فوراً اپنے سب لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجتا ہوں۔ فرمین نے جواب دیا، مگر کچھ دیر چپ رہی۔ ثالث نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟
پروین نے گہری سوچ میں کہا، وہ ٹورنامنٹ میں غائب ہوا ہے اور وہاں چند ہی لوگ ہیں جو اسے ہرا سکتے ہیں۔ بہت امکانات ہیں کہ اسے بین ویلز ہال والوں نے اغوا کیا ہو۔ ثالث نے فوراً کہا، میں ابھی بین ویلز ہال جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پھر پروین نے ہچکچاتے ہوئے عسکری سے کہا، کیا وہ زندہ ہوگا؟ اگر بین ویلز ہال کو چیمپئن ٹائٹل چاہیے تھا تو وہ ٹیم دنیا میں تیسرے نمبر پر کے کسی بھی رکن پر حملہ کر سکتے تھے۔ یہی پروین کے تجربے کا نتیجہ تھا، لیکن اب اسے خوف محسوس ہوا کہ کہیں کوئنٹن کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ آخر ایک پوری رات گزر چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کل رات اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میچ دیکھنے چلوں، مگر میں نہیں گئی۔ پہلی بار پروین نے اپنی نیند سے نفرت کی جس کی وجہ سے وہ کوئنٹن کے ساتھ نہ جا سکی۔ ثالث نے جیسے ہی اس کے دل کی بات سمجھ لی اور کہا، ہم تینوں ہمیشہ ساتھ تو نہیں رہ سکتے، کبھی نہ کبھی اکیلا ہونا پڑتا ہے۔ پروین جانتی تھی کہ یہ بات سچ تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون خوار دم بھر آیا۔ اگر کوئنٹن کے ساتھ کچھ ہوا تو میں بینول سال کو خون کے بدلے خون چکاؤں گی۔ ثالث نے اسے تسلی نہیں دی، بس بولا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آدھا گھنٹہ بعد جب سب لوگ تلاش میں نکل گئے، ثالث کا فون آیا، ہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کی آواز اتنی دبی ہوئی تھی کہ پروین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے؟ چیخ پروین عجیب جیسے دوڑائی جیسے کوئی اسپورٹ کار ہو اور سیدھی مہدی کارپوریشن کے سب سے بہترین اسپتال پہنچی۔ وہ براہ راست آئی پی آپریٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ کوئنٹن کو اسٹریچر پر لٹا کر اندر لے جایا جا رہا تھا۔ گرچہ وہ 25 برس کا جوان تھا، لیکن شاید سالوں سے چھپ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کا چہرہ بے حد زرد اور کمزور لگ رہا تھا، جیسے کوئی ناتجربہ کار نوجوان، مگر وہ جو ہمیشہ سر اونچا رکھتا اور کچھ شوباز سا نظر آتا۔ اس وقت اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کی لمبی پلکوں پر جمی ہوئی خون کی تہہ نمایاں تھی، اس کے بازو اور ٹانگیں عجیب انداز میں مڑ گئی تھیں، گویا کسی نے اس کی ہڈیاں توڑ دی ہوں۔ اس کے سینے میں حرکت نہ تھی، جیسے سانس بھی نہیں لے رہا تھا۔ پروین کا سانس رکنے لگا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، وہ ابھی زندہ ہے۔ ثالث نے وہی الفاظ دہرائے جو فون پر بھی کہے تھے، لیکن یہ الفاظ صرف اس کی حالت نازک کا اشارہ تھے۔ پروین جانتی تھی کہ کوئنٹن کے ہاتھ پاؤں کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے سینے پر خون کے دھبے اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ کئی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی۔ وہاں موجود سب کا دل ٹوٹ گیا جب انہوں نے اس جوان کو اس حالت میں دیکھا۔ پروین جبڑے بھیج گئے، قدم بڑھاتے اس نے تقریباً چیخ کر کہا، یہ کس نے کیا؟ ثالث نے جواب دیا، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، سب جانتے تھے یہ کس کا کام ہے، لیکن چونک گئے۔ ابیگل نے اتنی ہمت کی تو یقیناً وہ پہلے سے تیاری کر کے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ پروین نے مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ اسے وقت پر خبر پا کر جوئل بھی وہاں پہنچ گیا۔ جیسے اس نے کوئنٹن کو اس کی آنکھوں میں قتل کا عزم اترایا۔ کیا وجہ تھی؟ جوئل جس طرح ثالث ہمیشہ 18 باڈی گارڈ ساتھ رکھتا تھا، ویسا احتیاط نہیں برتتا تھا۔ کیا وہ کم خطرے میں تھا؟ بالکل نہیں۔ نیو یارک کے دو بڑے خاندانوں استھم اور مہدی کے سربراہی کی حیثیت اور طاقت ایک جیسی تھی۔ جوئل نے بھی برسوں میں بے شمار دشمن بنائے تھے، ایسے لوگ جو اس کی جان لینا چاہتے تھے، ہر جگہ موجود تھے، مگر وہ اتنا پرسکون اس لیے رہتا تھا کہ کوئنٹن ہمیشہ خفیہ طور پر اس کی حفاظت کرتا تھا۔ کوئنٹن نے صرف استھم خاندان کی خفیہ فورسز کا حصہ تھا، بلکہ جوئل کے سب سے قابل اعتماد بھائیوں میں سے ایک تھا۔ جوئل نے گہری سانس نظر سے اس پر ڈالی، پھر پروین کی طرف دیکھا، پہلے اسے بچاؤ، باقی بعد میں بات ہوگی۔ ہاں، زخم اتنے شدید تھے کہ عام ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے تھے۔ خوش قسمتی تھی کہ پروین موجود تھی۔ پروین نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کے غصے سے کانپتے ہاتھ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے، پھر سانس بھی متوازن ہو گئی۔ 2 منٹ بعد اس نے اچانک آنکھیں کھولی اور پھر عزم لہجے میں کہا، میں میڈیکل ٹیم کو فوراً یہاں بلاؤ۔ صرف بہترین ماہرین کو ہی کوئنٹن جیسے شدید زخمی کو بچا سکتے تھے۔ اب سب سے پہلے ترجیح کوئنٹن کی جان تھی۔ جوئل نے فوراً سر ہلایا، پروین آپریٹنگ روم میں داخل ہو گئی۔ کوئنٹن کی ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، وہ گہری بے ہوشی میں جا چکا تھا۔ اگر فوری طور پر جوڑ درست نہ کیے گئے اور سینے کا جمی ہوئی خون صاف نہ ہوا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ جب لیلا اندر آئی تو اس نے اپنی سرد مہرباز کو پوری سنجیدگی کے ساتھ آپریشن کرتے دیکھا۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکنیں تیزی سے کم ہو رہی تھیں، ای سی جی تھی،
40-38 BP۔ مریض کی دل کی دھڑکنیں گر رہی تھی۔ ایک نرس نے گھبرا کر کہا لیکن وہ CR نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ذرا سا دباؤ بھی ہڈیوں کو دل میں گھسا سکتا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے سر جھٹک کر کہا، اب کوئی امید نہیں۔ لیلا بھی حیران رہ گئی۔ وہ یہ اب تک کا سب سے شدید زخمی تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ٹرک نے کچل دیا ہو، شاید جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ ہو۔ یہ اینٹنی کے کیریئر کا سب سے مشکل آپریشن تھا، لیکن پروین نے کسی کی بات پر دھیان نہ دیا۔ اس نے حکم دیا، لیلا کارڈینٹک دوائی لگاؤ۔ لیلا فوراً سنبھلی۔ اس نے باس کی تیار کردہ خاص دوا نکالی اور ڈرپ میں شامل کر دی۔ یہ عام اسپتال کی دوا سے مختلف تھی۔ جیسے ہی دوا شامل ہو گئی، کارڈن کی دھڑکن 40 پر آ کر مستحکم ہو گئی۔ پروین نے کٹ لگا کر ایک ایک زخم سنبھالنا شروع کیا۔ خون بہتا گیا اور لیلا نے وقت پر مزید 2 بلڈ ٹرانسفر سلنڈر کھول دیے۔ ہسپتال کے بلڈ بینک سے مسلسل خون لایا جا رہا تھا۔ آپریشن کے بعد جب لیلا نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کارڈن کے جسم کا پورا خون دوبارہ بدل دیا گیا ہے۔ آپریشن کے دوران وہ 5 بار موت کے دہانے پر گیا، لیکن اللہ نے اس کی اپنی زندگی رکھی تھی۔ جب بھی پروین نے ہر بار اسے واپس کھینچ لیا، اس نے بے شمار کٹ لگائے، ہڈیاں جوڑیں اور جگہ جگہ دھاتی کے لیے لگا کر انہیں درست پوزیشن میں رکھا۔ آپریشن صبح 9 بجے سے رات 10:30 بجے تک جاری رہا۔ پروین کے بے مثال مہارت کے باعث کارڈن زندہ بچ گیا، لیکن وہ اب بھی خطرے سے باہر نہیں تھا۔ آپریٹنگ روم سے نکال کر اسے ICU میں رکھا گیا، جہاں 24 گھنٹے نگرانی جاری رہی۔ جب پروین باہر نکلی تو وہ نڈال ہو چکی تھی۔ اس کی سرجری گاؤن کے نیچے پسینہ بہہ رہا تھا، کپڑے اور جوتے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ بظاہر جتنی پرسکون لگ رہی تھی، حقیقت میں اتنی نہیں تھی۔ سالس نے فوراً اسے سہارا دیا، بینچ پر بٹھایا اور توانائی بحال کرنے کے لیے چاکلیٹ اور بریڈ تھمائی۔ پروین نے دستانے اتارے، سفید پٹی ہوئی انگلیوں سے بریڈ اٹھائی اور زور سے کھایا۔ ادھر جوائل اپنے آدمیوں کو بینویلس حال کرنے کا حکم دے رہا تھا، مگر بینویلس نے پولیس بلا لی تھی، اس لیے وہ پولیس کے تحفظ میں تھا۔ ثبوت کے بغیر اسم خاندان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جوائل نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ اس نے کیسے ہمت کی؟ وہ ہماری حد کیسے پار کر سکتا ہے؟ نیو یارک میں کوئی بھی اسم یا مہدی کو یوں لڑکھانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ سالس نے بھی تیوریاں چڑھائیں۔ وہ حیران تھا۔ سچ تو یہ ہے، دن میں جب پروین نے پوچھا تھا کہ کیا یہ کارڈن مر جائے گا تو اس نے کہا، نہیں، اگر صرف ٹورنامنٹ جیتنا ہوتا تو ٹانگ توڑ دینا کافی تھا، جان لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ قتل کرتے تو یہ جنگ بقا میں بدل جائے گی۔ لیکن کارڈن کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بینویلس حال نے کوئی رحم نہیں کیا، اور پھر بھی زخم ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی تجویز کے دوران دیے گئے ہوں۔ جی ہاں، یہ طریقہ صرف مجرموں سے اعتراف کروانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہڈی توڑ کر۔ سالس اور جوائل دونوں حیران تھے۔ اسی وقت پروین نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ دونوں نے چونک کر پروین کی طرف دیکھا۔ پروین نے بریڈ کا آخری نوالا نگلا۔ خشک روٹی نے اس کا گلا زخمی کر دیا تھا، مگر وہ گویا کچھ محسوس ہی نہ کر رہی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، جب میں کارڈن کو بچا رہی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہوش میں آیا اور جب مجھ سے چند الفاظ کہے۔ پروین نے ایک ایک لفظ کر کے کہا، سرجری سے پہلے کارڈن ایک لمحے کے لیے ہوش میں آیا اور کچھ الفاظ کہے۔ اس کی نظریں سیدھی تھیں، انگلیاں دل سے جڑی ہوئی تھیں۔ جب وہ کارڈن کے ہاتھ پر پٹیاں باندھ رہی تھی تو وہ درد سے جاگا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ کہاں ہے، لیکن جیسے اس نے پروین کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر سینے کے زخموں کی وجہ سے بول نہیں پایا۔ لیکن پروین نے اس کی ہونٹوں کی حرکت پڑھ لی۔ اس نے کہا، پروین، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بڑی بہن کون ہے، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ پروین کا دل اس لمحے زور سے جکڑ گیا۔ سرجری کے دوران وہ دراصل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ بینویلس حال کو اسم فیملی کی طاقت کا بخوبی علم تھا۔ انہیں نیو یارک میں اسم خاندان سے سیدھا ٹکرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ اس مارشل آرٹس مقابلے میں جیتنا چاہتے تھے تو صرف کارڈن کی ٹانگ توڑ دینا ہی کافی تھا۔ واقعے کے بعد اگر کوئی نہ مرتا تو تعلقات باقی رہ سکتے تھے اور وہ زیادہ حد پار نہ کرتے، لیکن کارڈن کی حالت بہت دردناک تھی۔
پروین تقریباً اس منزل کا تصور کر سکتی تھی کہ کوئی کوٹن کی انگلی پر پاؤں رکھ کر کہہ رہا ہو، میری بڑی بہن کون ہے اب تو بتاؤ گے؟ لیکن کوٹن ہمیشہ کی طرح مغرور رہا۔ وہ تنزیہ مسرہٹ کے ساتھ جواب دیتا، یہ لو تمہاری دادی، اور پھر چراغ اس کی انگلیاں کچل دی جاتی، انچ در انچ، لمحہ بہ لمحہ۔ کوٹن کو 7 گھنٹے رات بھر اذیت دی گئی جب پروین سو رہی تھی۔ اس کی جلد جب کبھی بحال نہ ہو سکے گی۔ پروین نے آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ اچانک کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ جب وہ جوئل کے پاس سے گزری تو اسے ایسا لگا جیسے وہ کچھ بھول گئی ہو۔ شاید آج صبح کی ایک اہم رپورٹ نہیں پڑھی، مگر اس وقت وہ اس کی پرواہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، انتقام، خون کا حساب، خون۔ زیر زمین اکھاڑے میں علمہ دروازے پر کھڑا پریشانی سے ادھر ادھر جھانک رہا تھا۔ کسی وجہ سے آج رات تھرڈ ان دی ورلڈ ٹیم کے کوئی بھی رکن نہیں آئے تھے۔ انہوں نے مقابلہ بار بار مؤخر کیا لیکن پھر بھی وہ لوگ نہیں پہنچے۔ عملے نے موبائل نکال کر تینوں کو ایک ایک کر کے کال کی، مگر کسی کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ دوسری عملے نے 3 مہمانوں کی طرف دیکھا جو وی آئی پی ڈرائنگ ایریا میں بیٹھے تھے اور کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آنے سے ڈر گئے ہوں؟ ناممکن۔ دوسرا فوراً بولا، بڑے بھائی ان میں سے ایک ہیں، وہ کیسے نہ آئیں گے؟ لیکن اتنے میں ان کے ساتھ بیٹھے اندران نے تنزیہ کہا، ٹکس، تقریباً رات کے 11 بجنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں تھرڈ ان دی ورلڈ نے ہار مان لی ہو اور آنے سے ڈر گیا؟ وہ غیر ملکی زبان میں بولا، مگر اس کے ساتھ مترجم تھا جو ہر جملے کو بلند آواز میں دہرا رہا تھا۔ اس پر ارد گرد کے لوگ غصے سے گھورنے لگے۔ وکٹر نے آنکھیں جھکائیں اور مسکرا کر کہا، ہم کل بہت ہی سخت تھے۔ یہ دراصل اس بات کا اشارہ تھا کہ تھرڈ ان دی ورلڈ آخری لمحے پر بھاگ گیا۔ لوگ بھڑک اٹھے اور بگڑ کر بولے، تم لوگ اتنے مغرور کیوں ہو؟ تمہیں بعد میں کتے کی طرح مارا جائے گا۔ ہاں، کیا چند مقابلے جیت کر اتنے مغرور ہو گئے؟ اطوان نے جواب دیا، پھر تھرڈ ان دی ورلڈ آیا کیوں نہیں؟ یہ سن کر جم میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا کوئی رکاوٹ آ گئی ہے؟ کل تو استم نے سب کے سامنے بیچ کی انگلی دکھائی تھی، وہ کبھی ڈر نہیں سکتا۔ کیا 028 ڈرا ہوا ہے یا 820؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اسی دوران وکٹر کھڑا ہوا، اب 11 بج گئے ہیں، آج کا مقابلہ ختم ہونے والا ہے، اگر وہ اب تک نہیں آئے تو اسے ہار ماننا سمجھا جائے گا، ہے نا؟ اطوان نے مسکراتے ہوئے کہا، یقیناً، لیکن یہ تو بے رحمی ہے۔ کیا یہاں کوئی اور نہیں جو ہمارے مقابلے آ سکے؟ وکٹر نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، کیوں نہیں؟ اگر تھرڈ ان دی ورلڈ نہیں آئے تو بھی ہمارے پاس بڑا بھائی ہے، اتنے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہ اتنا بڑا بھائی مقابلے کے لیے آئے؟ لوگ جوش سے چلانے لگے، ہاں بڑا بھائی، آؤ بڑا بھائی انہیں سبق سکھائیں۔ عملہ گھبرا گیا، بڑا بھائی تو تھرڈ ان دی ورلڈ ٹیم میں ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا، بڑا بھائی آج نہیں آیا۔ وکٹر نے تنزیہ کہا، کیا تم سنجیدہ ہو؟ وہ تو کچھ دیر پہلے لاؤنج میں تصویر کھنچوا رہا تھا، کئی سال سے مقابلے میں حصہ بھی نہیں لیا، کیا وہ صرف ایک ماسکوٹ بن گیا ہے؟ عملہ، وہ تو نقلی ہی ماسکوٹ تھا، لیکن اب کیا جواب دیتا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا؟ وکٹر نے اچانک نظریں جم میں بیٹھی لینڈا پر ڈالی، بڑا بھائی چپ گیا ہے، کیوں نہ تم آ جاؤ بڑی بہن؟ لینڈا، پچھلی بار تو اسے اسٹیج سے دھکیل دیا گیا تھا، اگر اس بار نہ گئی تو بڑی بہن کی شہرت خاک میں مل جائے گی۔ لینڈا فوراً چلائی، میں معذرت چاہتی ہوں سب لوگ، میں صرف کوئن اسکول آف مارشل آرٹس کی تیسری نسل کی شاگردہ ہوں، بڑی بہن نہیں۔ عملہ، وہ تو چاہ رہا تھا بڑی بہن صورتحال بچائے، مگر یہ بھی نکلی، اب کیا کریں؟ اطوان نے تنزیہ کہا، ٹکس، بڑی بہن بھی نکلی ہے، بڑا بھائی لاؤنج میں چھپا بیٹھا ہے، کیا نیو یارک میں کوئی لڑنے والا واقع ہے؟ وکٹر نے وقت کی طرف دیکھا اور بولا، تھرڈ ان دی ورلڈ ابھی تک نہیں آیا تو کیا ہم مان لیں کہ انہوں نے ہار مان لی؟ عملے نے ضد کر کے کہا، ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ وکٹر نے طنز کیا، اچھا لگتا ہے، تم موت دیکھ کر ہی مانو گے۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئی، لوگوں کی امیدیں اور جوش آسمان کو چھونے لگا۔ تھرڈ ان دی ورلڈ، استم، جلدی آؤ۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں کی آنکھوں کی چمک منظم پڑنے لگی۔ کیا واقعی مارشل آرٹس بیکار تھے؟ وکٹر نے کہا، اب آدھا منٹ رہ گیا ہے، کیا میں الٹی گنتی شروع کروں؟ اسی لمحے ایک بھاری اور کھردری عورت کی آواز دروازے سے گونجی، الٹی گنتی کرو اپنی موت کی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا تو سرخ لباس میں ایک دبلی پتلی لڑکی آہستہ آہستہ اکھاڑے میں داخل ہو رہی تھی۔